तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में लाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस मुताले में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशफा तक का तफसीली मुतालिया हर सोमवार से जुमा रोज़ाना पेश करते हैं। अगर आप पहली बार प्रोग्राम देख रहे हैं और गुज़िश्ता एक साथ देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट biblemutalaya.com विज़िट करें, या अगर आपका कोई सवाल हो या कुछ पूछना चाहें तो हमें ईमेल कीजिए info@biblemutalaya.com पर, या अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो वक्फे के दौरान स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद आपका बहुत कहूंगा। शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हम 24वें बाब तक पहुंच चुके हैं जो कि खरूज की किताब के दूसरे हिस्से से पहले आखिरी बाब है, जो कि खैमा इज्तिमा में इबादत के लिए कवानीन के क़याम के ताल्लुक से है। लिहाजा 24वें बाब का उन्वान क्या होगा? वो इसको 19वें बाब से जोड़ता है और ईद की तस्दीक के ताल्लुक से हमें बड़े वाज़े तौर पर बताता है, यानी बनी इसराइल के बेटों का अहद जो 19वें बाब में किया गया। और यहाँ पर वो बताता है, उन्होंने कहा खुदा जो कहेगा हम वो करेंगे। वो यहाँ इसको 2 मरतबा दोहराते हैं, मतलब कि कुल 3 दफ़ा, और वो इस बात का इसरार भी करते हैं, मतलब ये कि वो हर लिहाज से तैयार हैं कि खुदावंद जो कुछ कहेगा हम वो सब करने के लिए तैयार हैं। लफ्ज़ अहद जिसका आप हवाला दे रहे हैं उसकी अब तस्दीक हो गई है। ये मूसवी अहद है या शरई अहद है जो खुदा ने मूसा को कोहे सीना पर दिया। एक और अहद था सही, जो खुदावन ने अब्राहम को दिया था, जिसे अब्राहीमी अहद कहा इब्राहीमी जाता है। अहद, जी हाँ। और फिर यूं हुआ कि इसके बाद एक नया अहद आया, और मैं बताना चाहूंगा कि ये अहद मूसवी अहद से फर्क था। ये बिल्कुल यकतरफा था, इसलिए मैं उनकी नाराज़गियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। ये नया अहद है। लेकिन मूसवी अहद के मुताबिक अगर तुम ये करोगे तो मैं करूंगा, मगर खुदा जो कहता है वो उसे करता है, और इंसान हमेशा नाकाम हुआ है। और पुराने अहदनामे में एक नुक्स पाया जाता है, और वो नुक्स क्या है? मेरे ख्याल से वो नुक्स ये है कि ये 2 फरीकैन के दरमियान है जो कि बराबरी की हैसियत नहीं रखते, लेकिन खुदा कामिल और कादिर है जबकि इंसान बेबस और हारा हुआ है। और पौलुस हमें गलतियों में बताता है कि अब्राहीमी अहद और मूसवी अहद या शरीयत के अहद के दरमियान 430 साल का वक्फा है। और मैं कहना चाहूंगा कि इसलिए 24वें बाब का मजमून मूसवी अहद की तस्दीक या शरई अहद की तस्दीक जो कि कोहे सीना पर दिया गया। सही। अब हम आज के बाब के बारे में बात करते हैं। मैं चंद आयात पढ़ना चाहूंगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। जरूर। और उसने मूसा से कहा कि तू हारून और निदब और अभियू और बनी इसराइल के 70 बुजुर्गों को लेकर खुदावन के पास ऊपर आ, और तुम दूर ही से सिजदा करना। और मूसा अकेला खुदावन के नजदीक आए, पर वो नजदीक ना आए और लोग उसके साथ ऊपर ना चढ़ें। सबसे पहले मैं पहली और दूसरी आयत में शरई माहौल के ताल्लुक से कुछ पूछना चाहूंगा, यानी खुदा के करीब आने या उससे दूर जाने का मसला क्या था? दरअसल ये शरई माहौल खुदा के पास आने की गुंजाइश नहीं रखता। ये खौफनाक है। जबकि हम इब्रानियों के 12वें बाब में इस मंजर को खसूसी तौर पर पढ़ते हैं तो यहाँ पर वो बयान किया गया है जो पुराने अहदनामे में नहीं है। लिखा है मूसा डरा और मूसा कांपा। अगर मूसा जैसा शख्स जिसका ताल्लुक खुदा के साथ बहुत मजबूत था वो कहता है मैं डरा और कांपा, तो बाकी लोग क्या कहेंगे? दर हकीकत शरी माहौल के
مطابق جب وہ پہلی آیت میں کہتا ہے موسیٰ نے کہا یہ کس نے کہا ہے، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اوپر آ۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ خداوند کے پاس آ، اس نے کہا کہ اوپر آ۔ خدا موسیٰ کو یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ تیرے اور میرے درمیان جدائی ہے اور کوئی تیرے ساتھ نہ آئے۔ اگر کوئی جانور اس پہاڑ کو چھوئے تو وہ سنسار کیا جائے۔ قریب آنا منع تھا کیونکہ وہ شریعت تھی، لیکن ہمیں خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کیونکہ ہم فضل کے دور میں ہیں۔ صحیح، شریعت کا یہی فرق ہے کہ قریب آنا منع ہے، جی، اور فضل کے عہد کا یہ فرق ہے کہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے پاک مکان میں داخل بالکل ہونے کی ٹھیک دلیری ہے۔ ہے۔ اب ہم تیسری آیت سے پڑھیں گے، اور موسیٰ نے لوگوں کے پاس جا کر خداوند کی سب باتیں اور احکام ان کو بتائے، اور سب لوگوں نے ہم آواز ہو کر جواب دیا کہ جتنی باتیں خداوند نے فرمائی ہیں ہم ان سب کو مانیں گے۔ یہ بیان دوسری یا پھر تیسری بار دہرایا گیا ہے، لیکن آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ جی بھائی یوسف۔ جیسا کہ آپ نے پہلے کہا کہ اس کا ذکر 19ویں باب میں موجود ہے، اور جب ہم 8ویں آیت کو پڑھتے ہیں، جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے وہ سب ہم کریں گے، اور جتنی باتیں خداوند نے کہی ہیں ہم مانیں گے۔ اور جیسا کہ آپ نے پہلے آیت پڑھی ہے، مطلب کہ تیسری آیت میں اور پھر 7ویں آیت میں انسان اپنی حقیقت سے ہمیشہ کی طرح ناواقف نظر آ رہا ہے۔ خدا کا شریعت دینے کا ارادہ اور خدا کی شریعت دینا دونوں ہی اس بات کا ثبوت ہیں کہ خدا انسان کو بتانا چاہتا ہے کہ انسان کسی قابل نہیں۔ اور میں بہت افسوس سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ لوگ آج بھی اس کے فضل اور اس کی مفت نجات کو سہراتے نہیں ہیں۔ وہ ایسا بالکل بھی نہیں کر پاتا، اور انسان یہاں کچھ بھی نہیں کرتا اور نہ ہی خدا سے مفت تحفہ حاصل کرنا پسند کرتا ہے۔ لیکن خدا نے پھر بھی انہیں شریعت دی جو اس بات کی تصدیق ہے کہ خداوند کی نجات شریعت سے نہیں ملتی۔ اس کا ذکر ہمیں زبور 41 اور 53 میں بڑے واضح الفاظ میں مل جائے گا۔ اور کوئی بھی راست باز نہیں ہے اور کوئی بھلائی کرنے والا بھی نہیں ہے۔ صحیح، اس لیے جو اپنے اعمال پر بھروسہ کرتا ہے گویا وہ ان لوگوں کی طرح خدا سے کہتا ہے کہ ہم کریں گے، لیکن کلام بتاتا ہے کہ کوئی بھی نہیں، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اور جب میں خدا کوئی سے بھی کہتا نہیں۔ ہوں کہ صحیح۔ میں نہیں کر سکتا تو میں خدا کے فضل کو موقع دیتا ہوں کہ مجھے ملے اور وہ میرے لیے سب کچھ کرے۔ کیا لوکا 18 میں محصول لینے والے نے بھی یہی نہیں کیا تھا؟ دور کھڑا ہو کر حلیمی سے آسمان کی طرف اپنی آنکھیں نہ اٹھائیں اور حلیمی سے کہیں کہ اے خداوند مجھ پر رحم کر، میں گناہ گار ہوں۔ جب سب لوگوں نے ایک آواز ہو کر کہا جتنی باتیں خداوند نے فرمائی ہیں ہم ان سب کو مانیں گے، اور موسیٰ نے خداوند کی سب باتیں لکھ لیں اور صبح سویرے اٹھ کر پہاڑ کے نیچے ایک قربان گاہ بنائی، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے حساب سے 12 ستون بنائے، اور اس نے بنی اسرائیل کے جوانوں کو بھیجا جنہوں نے سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور بیلوں کو ذبح کر کے سلامتی کے ذبیحے خداوند کے لیے گزرانے۔ اور موسیٰ نے آدھا خون لے کر بانسوں میں رکھا اور آدھا قربان گاہ پر چھڑک دیا۔ پھر اس نے عہد نامہ لیا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے اس سب کو ہم کریں گے اور تابع رہیں گے۔ تب موسیٰ نے اس خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا اور کہا، دیکھو یہ اس عہد کا خون ہے جو خداوند نے ان سب باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھا ہے۔ ہمیں ان آیات پر بات کرنے کی ضرورت ہے جن کا تعلق عہد کے خون سے ہے اور کس طرح یہ لوگوں کی طرف چھڑکا گیا اور کتاب پر بھی چھڑکا گیا۔ جی بھائی۔ در حقیقت عبرانیوں کے 9ویں باب میں خون کے چھڑکے جانے کی مزید تفصیلات درج کی گئی ہیں، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب موسیٰ امت کو تمام شریعت کے احکامات بتا چکا تو بچھڑوں اور بکروں کا خون لے کر پانی اور لال اون اور زوفا کے ساتھ اس کتاب اور امت پر چھڑک دیا اور کہا کہ یہ اس عہد کا خون ہے جس کا حکم خداوند نے تمہیں دیا ہے۔ مگر ہم اس کو زیادہ بہتر تب سمجھ پاتے ہیں جب ہم پہلے پطرس کے پہلے باب کی 2 آیت کو پڑھتے ہیں، جہاں پر لکھا ہے، اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے فرمانبردار ہونے اور مسیح یسوع کا خون برگزیدہ چھڑکے ہوئے جانے ہیں۔ کے لیے برگزیدہ ہوئے ہیں۔ یعنی موسیٰ گویا ان سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ ان کے پاس 2 چناؤ ہیں، یا تو وہ فرمانبرداری کریں یا پھر وہ خون بہائیں۔ یہ نہایت سنجیدہ بات ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔
یسایہ میں لکھا ہے کہ اگر تم فرما بردار اور راضی ہو تو تم زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے، لیکن اگر تم نافرمان اور تلوار باغی کا ہو لقمہ تو ہو جاؤ تلوار گے۔ کا لقمہ ہو جاؤ گے۔ لیکن پہلے پطرس کے پہلے باب کی دوسری آیت میں بہت شاندار بات لکھی ہے، وہ کہتا ہے چونکہ خدا نے ہمیں ازل سے ہی روح کے پاک کرنے سے فرما برداری کے لیے چن لیا۔ چن جی لیا۔ بالکل، روح نے ہمیں علیحدہ کیا کہ فرما برداری کریں، صحیح۔ لیکن اگر ہم پھر بھی ناکام ہوئے تو خون پہلے ہی بہایا جا چکا ہے تاکہ میرا خون نہ بہایا جائے۔ میرے لیے جس کا خون بہایا گیا وہ ہمارا یسوع المسیح ہے۔ اس نے صلیب پر کفارہ دے کر ہمارے لیے بڑی نجات کا کام کیا۔ روح نے ہمیں پاک کیا، فرما بردار کیا اور مسیح کا خون چھڑکا جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے۔ بہت شکریہ بھائی، ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ واپس آئیں گے۔ ہم نے موسیٰ عہد کے بارے میں اور لوگوں اور کتاب پر خون چھڑکے جانے کے تعلق سے سیکھا، اور یہ بات اسرائیلیوں کے عہد کی تصدیق کو قبول کرنے کا اظہار ہے، لیکن ہم نئے عہد کو جاننا چاہتے ہیں۔ کیا نئے عہد کا تعلق کلیسیا کے ساتھ ہے؟ جی بھائی یوسف۔ در حقیقت یہ سوالات ہمیں عبرانیوں کے عظیم خط کی طرف لے جاتے ہیں جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا۔ آپ نے اس کی تلاوت بھی کی تھی، میں اس پر دوبارہ بات کرنا چاہوں گا۔ عبرانیوں کا 8واں باب نئے اور پرانے عہد نامے کے درمیان ایک موازنہ پیش کرتا ہے، کیونکہ عبرانیوں 8:7 میں یہ کہا گیا ہے کیونکہ اگر پہلا عہد مطلب یہ کہ اس کی مراد پہلے عہد سے ہے بے نقص ہوتا، جو کہ شریعت کا عہد جو ہے۔ شریعت کا عہد صحیح۔ ہے، اگر یہ بے نقص ہوتا تو دوسرا ڈھونڈنے کے لیے انہیں موقع نہ ملتا۔ وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا؟ پہلا اچھا تھا؟ نہیں، وہ اچھا نہیں تھا۔ وہ اچھا کیوں نہیں تھا؟ یہاں وہ وضاحت کرتا ہے۔ پس وہ ان کے نقص بتا کر ان سے کہتا ہے کہ خدا ان سے خوش نہیں تھا۔ خداوند ان سے فرماتا ہے اور کہتا ہے دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا جو کلیسیا کے لیے نہیں ہے۔ یہاں واضح طور پر لکھا ہے میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ ایک نیا عہد باندھوں گا۔ یہ یرمیہ 31ویں باب کا حوالہ ہے۔ جی بنی اسرائیل اور یہودا کا گھرانہ۔ بالکل بالکل، یہ اس عہد کی مانند نہ ہوگا جو میں نے ان کے باپ دادا کے ساتھ باندھا تھا جب ملک مصر سے نکال لانے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑا تھا، جس کا ذکر خروج کے 19ویں اور 24ویں باب میں ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس واسطے کہ وہ میرے عہد پر قائم نہ رہے۔ اور خداوند فرماتا ہے کہ میں نے ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ یہ اس عہد کی شرائط کے مطابق ہے، اور اگر خدا کی برکات آپ کو چاہیے تو خدا کی آپ کو فرما برداری کرنی بہت ضروری ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ سب کچھ کھو دیں گے۔ اس لیے میں نے ان کی طرف توجہ نہ دی۔ جو عہد میں اسرائیل کے ساتھ باندھنے کو ہوں اس پر ان کا پورا یقین ہے۔ اگرچہ یہ عہد یہودا اور اسرائیل کے گھرانوں کے ساتھ کیا گیا، لیکن ہمیں ان تمام برکات سے بھی محروم نہیں کیا گیا، اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر کیوں۔ اس کے بارے میں ہمیں عبرانیوں کے 12ویں باب میں بتایا گیا ہے۔ نئے عہد کے درمیان یسوع اور چھٹکارے کے اس خون کے پاس آئے ہو صحیح۔ جو ہابل کے خون سے بہتر باتیں کہتا ہے۔ یعنی ہم خدا کے ساتھ عہد نہیں کر رہے، ہم کلیسیا ہیں، ہم مسیح کی دلہن ہیں، ہم خدا کے فرزند ہیں، اور کوئی اپنے فرزندوں کے ساتھ عہد نہیں باندھتا۔ ہمیں خدا کی تمام برکات ملیں گی، لیکن ہمیں عہد کی یہ برکات نئے عہد کے ماتحت ہونے کے بغیر ملیں گی، کیونکہ خداوند یہ عہد اسرائیل اور یہودا کے گھرانوں سے باندھے گا۔ ہم پر اس کا فضل ہے اور اس کی برکات ہمارے لیے ہیں۔ بطور کلیسیا ہم اس نئے عہد کی برکات میں شامل ہیں، لیکن ہم اس جی نئے عہد کے فریق نہیں ہیں۔ یہ نیا عہد اسرائیل اور یہودا کے گھرانوں کے ساتھ باندھا جائے گا، جیسے کہ یرمیہ 31 کے مطابق یہ ابھی نہیں ہوا ہے، اور یہ سب کچھ 1000 سالہ بادشاہت کے آغاز میں ہوگا۔ لہٰذا یہ ابھی نہیں ہوا ابھی ہے، تک نہیں ہوا کیونکہ ہے۔ بابل کی اسیری سے جو واپس آئے وہ 2 قبیلے تھے جو یہودا کے گھرانے سے بابل کی اسیری میں گئے، لیکن اسرائیل کے 10 قبیلے ابھی تتر بتر ہیں، اور جس بات کا ذکر یرمیہ 31 میں ہوا وہ ابھی نہیں ہوئی ہے۔ صحیح۔ یہ بڑی مصیبت کے وقت یا بڑی مصیبت کے اختتام پر ہوگا۔ بالکل۔ صحیح۔ اگر میں خروج کے 24ویں باب میں دوبارہ جاؤں، 9ویں آیت میں لکھا ہے تب موسیٰ اور ہارون اور ندب اور ابھی اور بنی اسرائیل کے 70 بزرگ اوپر گئے
اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا اور اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا سا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفاں پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا، سو انہوں نے خدا کو دیکھا، کھایا اور پیا۔ یہ صرف 3 آیات ہیں جو عجائب سے بھری ہیں۔ یہ آیات، یہ بابرکت ہے۔ آپ ان 3 آیات سے متعلق کیا کہیں گے؟ جی میں ایک بات کا حوالہ دیتے ہوئے اس کا آغاز کرنا چاہوں گا، کیونکہ مجھے موسیٰ پر ترس آ رہا ہے۔ وہ ایک اچھا انسان تھا، لیکن ان لوگوں کی وجہ سے اسے 2 دنوں میں تقریباً 3 مرتبہ کوہ سینا پر آنا اور پھر جانا پڑا تھا۔ خروج 19 میں ہم وہ دیکھتے کتنا ہیں بزرگ تھا، وہ 80 سے اوپر تھا۔ وہ ضعیفی میں بھی چاق و بالکل صحیح چوبند کہا تھا۔ آپ نے۔ میرا مطلب ہے کہ نوجوان کے لیے بھی سینٹ کیتھرین پر اتنا اوپر صحیح، چڑھنا مشکل بالکل۔ ہے، لیکن یہاں موسیٰ 19ویں باب میں جب ہم پڑھتے ہیں وہ اوپر گیا لکھا ہے، اور موسیٰ اس پر چڑھ کر خدا کے پاس گیا، اور 14ویں آیت میں لکھا ہے موسیٰ پہاڑ سے اترا، اور پھر 20ویں آیت میں لکھا ہے پہاڑ کی چوٹی پر موسیٰ کو بلایا، اور 24ویں آیت میں دوبارہ اوپر جانا، نیچے آنا، اور پھر آج کے باب کے شروع میں بھی خدا کے پاس اوپر جانا، اور اس کے بعد پھر 9ویں آیت میں تب موسیٰ اور ہارون اور نبت اور ابھیو اور اسرائیل کے 70 بزرگ اوپر گئے۔ یہ شخص مسلسل اوپر اور نیچے آ جا رہا تھا، اور یہ پہاڑ سچ میں بہت تھکا دینے والا پہاڑ تھا، لیکن ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ خود ہمارے درمیان آسمان چھوڑ کر نیچے آیا۔ کچھ لوگوں کو یہ آیت الجھا دیتی ہے، انہوں نے خدا کو کیسے دیکھا اور پھر اس کو کیسے بیان کیا؟ در حقیقت انہوں نے خدا کو دیکھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے خدا کو کیسے دیکھا؟ انہوں نے کیا دیکھا؟ وہ کہتا ہے انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا، اور اس کے پاؤں کے نیچے کیا تھا یہ بتایا گیا، لیکن اس کے پاؤں کے اوپر کیا تھا یہ کیوں نہیں بتایا؟ اس کے پاؤں کے نیچے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے پاؤں کے اوپر کیا تھا اس نے بیان نہیں کیا، لیکن اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا سا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا۔ میں یہاں پر کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے خدا کی روشن حضوری کو دیکھا ہوگا، لیکن خدا کو نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ یہاں وہ خدا کو دیکھنے کی بات کرتا ہے، لیکن خدا کے پاؤں کے نیچے دیکھ رہے ہیں اور تفصیل نہیں بتا رہے۔ اور دوسری بات کیونکہ یہ خدا کہ روح ہے۔ جی بالکل، جب ہم 33ویں باب پر پہنچتے ہیں تو موسیٰ خدا سے یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنا جلال دکھا۔ کیا اس نے 24ویں باب میں اسے نہیں دیکھا؟ نہیں، اس نے صرف اس کے پاؤں کے نیچے کی چیز کو دیکھا تھا۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا، جو مجھے دیکھے گا زندہ نہیں رہے گا۔ ہم یہاں پر توقف کریں گے اور خدا کا شکریہ ادا کریں گے کہ جو موسیٰ جیسے عظیم شخص کے لیے ناممکن تھا اب وہ دستیاب ہے، ایک گناہ گار عورت مریم مغدلینی کے لیے، اور جو وہ کہتا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ دوسرے کرنتھیوں کے 4:6 میں ہم یسوع مسیح کے چہرے میں خدا کے جلال کو دیکھتے ہیں۔ صحیح بھائی یوسف، ہم 10ویں آیت کی طرف دوبارہ آتے ہیں، اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا، لیکن 11ویں آیت میں اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفا پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا۔ سو انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور پیا، لیکن اسرائیل کے خدا کے شرفا پر ہاتھ کیوں نہ رکھا؟ میں نہیں جانتا کہ یہ مثبت پہلو ہے یا پھر یہ منفی پہلو ہے۔ کیا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس پر ہاتھ نہ رکھنا تاکہ وہ ہلاک نہ ہو جائے؟ انہوں نے خدا کو دیکھا۔ یقیناً پرانے عہد نامے میں مقدسین جب خدا کو دیکھا کرتے تھے تو ڈر جاتے تھے۔ کیا آپ کو منوح یاد ہے جس نے اپنی بیوی سے چلا کر کہا کہ اب ہم ضرور ہی مر جائیں گے کیونکہ ہم نے خداوند کو دیکھ لیا ہے؟ اس کی بیوی عقل مند تھی اور اس نے اس سے کہا کہ اگر خداوند یہ چاہتا کہ ہم مر جاتے تو وہ ہمارے ہاتھ سے سوختنی قربانی قبول نہ کرتا، نہ ہمیں واقعات دکھاتا اور نہ ہم سے ایسے بات کرتا۔ یعنی یہ بات کچھ منفی لگتی ہے اور کچھ مثبت لگتی ہے، اور یہاں یہ واقعہ اور مسیح کے جسم میں آنے کے درمیان کافی متضاد ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، ٹھیک ہے، اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کوڑی کو شفا دی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور جنازے کو چھوا اور وہ زندہ ہو گیا، اور پھر اس نے ایک بیمار پر اپنا ہاتھ بڑھایا اور وہ بھی شفا پا گیا، اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر چھوٹے بچوں کے سر پر رکھا اور ان کو برکت دی۔ یہ ہاتھ کس قدر شاندار ہے جس کے بارے میں ہم چاروں اناجیل میں پڑھتے ہیں۔ ان ہاتھوں میں کیا تھا؟ اس نے کتنی بار ہاتھ بڑھایا؟ اس نے کتنی بار؟
اپنے چھدے ہاتھ کو بڑھا کر زمینی برکات پر برکت دی۔ ہم خدا کے ہاتھوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو چھدا ہوا ہے لیکن ہماری برکات کے لیے بڑھتا ہے۔ صحیح، شکریہ۔ 12ویں آیت سے شروع کرتے ہوئے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ پہاڑ پر میرے پاس آ اور وہیں ٹھہرا رہ، اور میں تجھے پتھر کی لوحیں اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں دوں گا تاکہ تو ان کو سکھائے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ خداوند نے اسے کتنی مرتبہ شریعت دی۔ یہ واضح ہے کہ وہ پہاڑ پر جائے گا اور اسے شریعت کی تختیاں ملیں گی۔ پہلے یہ کتاب میں لکھا گیا تھا اور خداوند نے یہ بات 20ویں باب میں بول کر کہی تھی، تو پھر خداوند نے موسیٰ کو یا لوگوں کو کتنی بار شریعت دی؟ ہم یہ تقریباً 3 مرتبہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے کلام کیا اور انہوں نے سنا، اور اس کے بعد انہوں نے اتفاق کیا اور اس کتاب پر خون چھڑکا گیا اور اس پر عمل کا آغاز شروع ہو گیا۔ یہ کلام مقدس ہے جس پر عمل کا آغاز شروع پہلی ہوا مرتبہ اور ہے۔ دونوں فریقین نے دستخط کیے۔ پہلی مرتبہ۔ پہلی مرتبہ۔ صحیح۔ اور پھر دوسری مرتبہ جب وہ خروج کے 32ویں باب میں اوپر جاتا اور پھر نیچے آتا ہے، اور اس قدر غضبناک ہوتا ہے کہ جب وہ نیچے آتا ہے تو وہ عہد کی وہ تختیاں جو شریعت کی تختیاں تھیں پہاڑ سے نیچے گرا کر توڑ دیتا ہے۔ یہ کیسا نقصان ہے، اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم ترین لمحہ ہے، کیونکہ خدا نے 2 لوحیں بنا کر دیں اور ان پر خدا تحریر کی ہی تحریر تھی۔ اور ذرا سوچیں اگر آج بھی یہ تختیاں اس دنیا میں موجود ہوتیں تو آج کوئی بھی خدا کی لکھی ہوئی تحریر کو دیکھ سکتا تھا۔ آپ ایک عجوبہ دیکھتے ہیں، دوسری مرتبہ جب موسیٰ پہاڑ پر گیا تو نیچے 2 تختیاں لایا، لیکن خداوند نے کہا تو ان لوگوں کو یہ تختیاں نہ دینا، کیونکہ اگر تو انہیں دوبارہ تختیاں دے گا تو یہ اس کو دوبارہ توڑ دیں گے، بلکہ تو ان کو عہد کے صندوق کے اندر رکھ جو یسوع مسیح کی علامت ہے، جیسے دل زبور میں ہے۔ 40 میں لکھا ہے۔ مگر یہ 2 تختیاں خدا کی تحریر نہیں تھیں، کیونکہ انہیں موسیٰ نے لکھا تھا اور خداوند نے اس سے لکھوائیں تھیں، یعنی 3 مرتبہ۔ 1 مرتبہ خدا نے بول کر لکھوائیں، اور 1 مرتبہ دونوں لوحیں توڑ دی گئی تھیں اور پھر دونوں لوحوں کو صندوق میں رکھا گیا۔ شکریہ۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں پہاڑ پر موسیٰ اور مسیح کے پہاڑ پر صورت بدلنے کے درمیان کیا مماثلت ہے؟ بھائی یوسف، آپ ہمیں ان دونوں واقعات میں مماثلت اور فرق کے تعلق سے بتائیں، پہاڑ کا منظر اور مسیح کی صورت کے تعلق سے۔ ساخت کے اعتبار سے میں یہ کہوں گا کہ موسیٰ کا جسم فرق ہے، یہاں اس کا جسم، اس کا گوشت، اس کا خون ہے، لیکن یقینی طور پر پہاڑ پر صورت بدلنے کے واقعے میں خون اور گوشت نہیں تھا، کیونکہ خون اور گوشت خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے۔ کیا یہ زندہ کیا گیا جسم تھا؟ کیونکہ اس معاملے میں لگ رہا ہے کہ وہ مسیح کے سامنے زندہ کیا گیا غیر قانونی بدن تھا، یا پھر یہ زمینی جسم ہے۔ یہ تو ساخت کے اعتبار سے موسیٰ کا فرق تھا، وہ ایک عام شخص ہے جو پہاڑ پر ہے، لیکن مسیح کے ساتھ پہاڑ پر وہ کچھ فرق ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی 2 فرق ہیں۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ موسیٰ پہاڑ پر بہت زیادہ خوفزدہ ہے، لیکن مسیح کے ساتھ پہاڑ پر وہ خوفزدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس خوش ہے۔ لیکن یہاں موسیٰ سمجھ نہیں پایا، کیونکہ وہ ان کی نمائندگی کر رہا تھا جو خود کو بھی سمجھ نہیں پا رہے، لیکن وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ خداوند جو کچھ کہے گا ہم وہ سب مانیں گے۔ یقیناً موسیٰ بھی یہ نہیں جانتا کہ وہ بھی وعدے کے مسیح کے ساتھ پہاڑ پر یقینی طور پر ساری سمجھ رکھتا ہے، اور اس کا ثبوت ہے کہ موسیٰ اور ایلیا مسیح سے باتیں کر رہے تھے اور اس کے انتقال کا ذکر کر رہے تھے جو یروشلم میں واقع ہونے والا تھا۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ شاید موسیٰ یہ کہہ رہا ہو کہ لوگوں میں کوئی بھی امید باقی نہیں ہے، یا پھر شاید ایلیا یہ کہہ رہا ہو کہ اس کے علاوہ اور کوئی بھی حل باقی نہیں رہا اور لوگوں کی خاطر جان دے۔ یعنی موسیٰ مسیح کے ساتھ پہاڑ پر سمجھ رکھتا تھا اور وہ بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہے،
جیسے عبرانیوں کے 12ویں باب میں لکھا ہے۔ شکریہ۔ مجھے یاد ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ 3 پہاڑوں کو آپس میں منسلک کیا، کوہ موریا، کوہ ہورب خدا کا پہاڑ، ہورب یا کوہ سینا، جی کوہ سیون، اور آپ نے تینوں کے تعلق سے بہت شاندار تعلیم دی تھی، اور یہاں ہم کوہ سینا پر رکے ہیں، صحیح، جو ہورب کا پہاڑ ہے جہاں خداوند نے شریعت دی، اور گلتیوں کے 4 باب میں پولس رسول جی کوہ سیون اور کوہ سینا کے بارے میں بات کرتا ہے۔ آپ مجھے ان کے آپس کے تعلق سے بتائیے جو پولس نے کوہ سینا سے متعلق کہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ یہ 2 مناظر ہیں جہاں ہم ان کا تعلق دیکھتے ہیں، گلتیوں 4 باب اور عبرانیوں 12 باب میں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان دونوں مناظر میں فرق ہے۔ عبرانیوں 12ویں باب میں ہم کوہ سینا اور کوہ سیہون کا ماحول دیکھتے ہیں، بہت بڑا فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ کوہ سیہون فضل کو ظاہر کرتا ہے، بے انتہا تسلی اور خوشی کو، جبکہ کوہ سینا شریعت کو پیش کرتا ہے، خوف اور دہشت کو۔ لیکن گلتیوں کے 4 باب میں ایک نتیجے کو واضح دیکھتا ہوں۔ کوہ سینا کا کیا نتیجہ ہے اور کوہ سیہون کا کیا نتیجہ ہے؟ کوہ سینا جس کا تعلق غلامی سے ہے، جہاں غلام پیدا ہوتے ہیں، اور وہ کوہ سینا کو ہاجرہ سے جوڑتا ہے، اور ہاجرہ نے اسماعیل کو جنم دیا۔ یہ غلامی کے ایک خاص منظر کو پیش کرتا ہے، اور یہی معاملہ اسرائیل کی اولاد کے ساتھ تھا۔ جب خداوند ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے قبول نہ کیا، مفت تحفے کو رد کیا اور شریعت کے ماتحت رہنے پر اصرار کیا۔ اس لیے وہ انہیں ہاجرہ اور اسماعیل سے جوڑتا ہے، جبکہ گلتیوں کے 4 باب میں کوہ سیہون کے نتیجے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ فضل اور آزادی ہے۔ مسیح نے ہمیں آزاد کیا، پس آزاد رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ بہت شکریہ بھائی۔ ہم پروگرام کے اختتام پر ہیں، اب مہمانوں سے رائے جانیں گے۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ شریعت کہتی ہے کہ تم قریب نہ آنا، لیکن فضل کہتا ہے آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ خدا کے پاس چلیں۔ پرانا عہد موسوی عہد یا شریعت کا عہد ہے، خدا اور اسرائیل کی اولاد کے درمیان، یعنی 2 فریقین کے درمیان تھا۔ لیکن نیا عہد اسرائیل اور یہودا کے گھرانوں سے کیا گیا تاکہ وہ 1000 سالہ بادشاہی میں اس عہد کی برکات سے لطف اٹھا سکیں۔ لیکن ہم موجودہ فضل کے دور میں اس عہد کی برکات سے لطف اٹھا رہے ہیں۔ صحیح۔ موسیٰ جیسے شخص کے لیے خدا کو دیکھنا ممکن نہ تھا، لیکن خدا کا شکر ہو کہ وہ ہمارے لیے خود آ گیا۔ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، مسیح آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اس پر اور اس کے کفارے پر ایمان لے آئیں تو آپ ضرور نجات پائیں گے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم۔ نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔